हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम सोशो कल्चरल देख रहे थे फैक्टर्स। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कल्चर क्या है, कॉजेशन ऑफ इलनेस क्या है? अच्छा, कौन सी स्लाइड पे थे लास्ट टाइम हम? सबको हाय हेलो। अच्छा, सोशो कल्चरल थे और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने देखे थे, ठीक हो गया। मेंटल इलनेस क्या है, मैलएडेप्टिव रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेसर्स फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एविडेंस बाय थॉट्स, ये हमने देख लिया था। अमेरिकन साइकेट्रिक भी हमने देख लिया था। और सेल्फ अवेयरनेस हम देख रहे थे, द प्रोसेस बाय विच द नर्स गेन्स रिकग्निशन ऑफ हिज और हर ओन फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। कल्चर क्या है? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, कल्चर क्या है? कल्चर क्या है? शेयर्ड पैटर्न है, ये हमने देखा था। कॉजेशन ऑफ इलनेस क्या है? ये हमने देखा था। कॉजेशन ऑफ इलनेस में हम देख रहे थे कि बिलीव्स अबाउट कॉजेशन ऑफ इलनेस वेरी अक्रॉस कल्चर, हमारा ये चल रहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट और मजे का टॉपिक, ठीक है। क्या था इसमें? अच्छा, ओहो, फायदा बड़ा दुख हुआ, तैयबा बड़ा दुख हुआ सुन के। कैसे हार गया? मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, कॉजेशन ऑफ इलनेस में ब्रीच ऑफ टैबू और ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। आज हम दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे और मैं आपके साथ आज न्यू चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अच्छा, अगर हम बात करें, अच्छा थोड़ा सा ना आप लेक्चर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़े का लेक्चर है आज का। कॉजेशन ऑफ इलनेस जो है ना, बिलीव्स अबाउट कॉजेशन ऑफ इलनेस वेरी अक्रॉस द कल्चर। सबके जो है ना कल्चर डिफरेंट डिफरेंट हैं, सबकी सोच डिफरेंट डिफरेंट है कि बीमारी की वजह क्या है। सबसे पहले इसमें 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले है सोरकरी। सोरकरी लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से लोग बीमार होते हैं, मेरे पे जादू किया हुआ, मैं इस वजह से बीमार हूँ, ये है वो है, इस तरह के, ठीक है। ये सुपर नेचुरल पावर होती है, या क्या है कि एबिलिटी टू यूज सुपर नेचुरल पावर्स। इसमें विच क्राफ्ट आ जाता है, मैजिक आ जाता है। द वर्ड सोरकरी often though not always refers to so-called black magic used for evil purposes, ठीक है। a person who is skilled in this way can be called a wizard, ठीक है। यह सोरकर भी उसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है ब्रीच ऑफ टैबू। ब्रीच ऑफ टैबू क्या है कि जो एक सेट रूल्स बनाए हुए हैं, एक अपनी तोहमात बनाई हुई हैं, उनको जो ब्रीच करता है, ठीक है। जैसे कि टैबू क्या है? टैबू जो है वो इम्प्लिसिट प्रोहिबिशन है ऑन समथिंग यूजुअली अगेंस्ट एन utterance
or behavior based on a culture sense that is excessively repulsive है, perhaps too scared है for ordinary people है, such as prohibition are present in virtually all societies. ठीक है, कि मतलब कि एक ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाई जाने वाली जो है वो प्रोहिबिशन है कि आपने ये नहीं करना, आपने ऐसे काम करने हैं, ये काम नहीं करने, ये उससे रिलेटेड है। इसके अलावा क्या है, इंट्रूजन ऑफ अ डिजीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी चीज़ का इंट्रूजन होना डिजीज ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अलावा है इंट्रूजन ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पिरिट्स, लॉस ऑफ सोल, ठीक है, बीमारी पहुंचाने के जरिए। इंट्रूजन ऑफ डिजीज ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि अच्छा, इंट्रूजन ऑफ डिजीज ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डिजीज जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये होगा। और इसी तरह इंट्रूजन ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पिरिट है, यानी कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही है कि कोई ये कंसेप्ट करता है, रखता है कि मेरे अंदर जानबूझ के बीमारी डाली गई है, मुझे जानबूझ के बीमार किया गया है, ठीक है, मेरे अंदर ऐसी रूहें डाल दी गई हैं जो बीमार थी, या मेरे ऊपर कुछ ऐसी बीमार रूहों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। लॉस ऑफ सोल, इसके अंदर इसकी अपनी स्पिरिट जो है, या इसकी अपनी सोल, इसकी अपनी रूह जो है वो ख़त्म हो गई है, या शैतान हो गया है, और इसके अंदर जो है वो बातें नहीं रही, वो क्वालिटीज़ नहीं रही अच्छी। अरूज का मैसेज है कि सॉर्करी का क्या मतलब है? सॉर्करी का मतलब है कि यूज़ ऑफ ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल पावर का यूज़ करना, या किसी का इस काबिल होना कि वो सुपर नेचुरल पावर को यूज़ कर सके, ठीक है। यूज़ ऑफ मैजिक, स्पेशली ब्लैक मैजिक को हम सॉर्करी कहते हैं, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। एस्किमोज जो है एम्फसाइज करता है सोल लॉस और ब्रीच ऑफ टैबूज आर कॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। एस्किमोज जो है वो एम्फसाइज करते हैं कि लॉस ऑफ सोल जो है ना, या ब्रीच ऑफ टैबूज जो है वो कॉज ऑफ इलनेस की वजह से होते हैं। जैसे कि आप ये कह लो कि जब कोई बीमार होता है तो वो उसकी जो है ना सोचने समझने की काबिलियत कम हो जाती है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। मैनी अफ्रीकन जो है ना, मैनी अफ्रीकन ग्रुप्स एट्रीब्यूट्स डिजीज टू विचेस, कुछ अफ्रीकन ग्रुप्स हैं वो ये समझते हैं कि डिजीज़ जो है वो चुड़ैलों की वजह से होती है, ठीक है। लोगों की इस तरह के फॉल्स बिलीव्स हैं। इसके अलावा एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो एट्रीब्यूटेड इलनेस मोर टू अ डिसहार्मनी इन द रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स। एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं कि इलनेस जो है इलनेस ज़्यादातर होती है डिसहार्मनी होने की वजह से, रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स। जब आप दुनिया के साथ जब दुनिया के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है, यूनिवर्स के साथ आपके रिलेशनशिप में डिसहार्मनी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह लो कि क्या होगी इसकी एग्जांपल, यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप में डिसहार्मनी, इसकी एग्जांपल क्या होगी? हाँ जी, क्या होगी इसकी एग्जांपल डिसहार्मनी की, रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स? कोई एक अच्छी सी एग्जांपल दो।
نیچر کے اگینسٹ جانا ٹھیک ہے، میں مطلب ہمارا کنیکشن اسٹرانگ نہیں آ رہا اللہ سے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ یقین کا اسٹرانگ نہ ہونا، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو. اور جیسے جو افریقنس ہیں ان کا یہ گروپ، ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری وچیز ہیں جن کی وجہ سے ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ کرواتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا یہ جو رانگ کنسیپٹ ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اسٹگما کیا ہے؟ اسٹگما کیا ہے؟ جو لوگ بہت زیادہ پیر اور فقیروں کے تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، ہاں بالکل مریم آپ ٹھیک کہہ رہے. طیبہ میم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ہوئی غلطیاں ہی اس کے آگے ہیں. ایگزیکٹلی یہ والا بلیو جو ہے نا یہ لوگوں کا بہت زیادہ ہے، اور یہ کنسیپٹ جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹگما کیا ہے؟ اسٹگما جو ہے وہ این ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از ڈیپلی ڈسکریڈیٹنگ ہے اور ریڈیوس کرتا ہے بیئرر کو فرام اے ہول اینڈ یوزول پرسن ٹو اے ٹینٹڈ اور ڈسکاؤنٹڈ ون. فار ایگزامپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹگما ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ڈیپلی جو ہے وہ کسی کی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور اس کی بیئر کرنے کی جو ہے وہ قابلیت کو بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ پھر ایز اے ہول اور یوزول پرسن نہیں رہتا اور وہ اس کی لائف جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. the consequences of the stigma can be devastating بھی ہو سکتے ہیں and in some cases worse than the illness itself. اور جو consequences ہیں اسٹگما کے وہ devastating بھی ہوتے ہیں اور ان کچھ کیسز میں ورس ہو جاتے ہیں illness سے بھی زیادہ جب اس کو اسٹگما کر دیا جائے. جیسے کینسر والے کو ہر کوئی آگے ہائے تجھے کینسر ہے، ہائے تجھے کینسر ہے، وہ اتنا وہ نہیں فیل کر رہا جتنا عوام اس کو کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کہہ لو کہ کیا کہہ سکتے ہیں
क्या कहते ہیں اب جیسے یہ کہہ لو کہ جو پاگل ہے جیسے مینٹل ہو گیا ہے مینٹلی اپسیٹ ہے اس کو اتنا اسے بیماری کا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا اسے کہہ کے عوام کروا دیتی ہے ہائی یہ ہائی یہ پاگل ہے ہائی یہ پاگل ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں مبین اچھا لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے مبین میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک جن لوگوں کا اس چیز پہ بلیو آ جاتا ہے نا یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ سارے کا سارا نا دماغ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ سارا جو جادو ہے اور یہ وہ چیزیں اور ایک بندہ جو تکلیف میں ہے جو بیماری سے گزرا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے اوپر کیا ہوا ہے تو اس بیماری سے بچ سکتا ہے اسپیشلی جب وہ اس بیماری سے مر رہا ہے جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس بیماری سے بچ سکتا ہے اگر تو اس کا یہ علاج کر لے تو کون نہیں چاہے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں ٹھیک ہے ہر کوئی پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اگر اس سے بچ سکتا ہوں تو میں بچ جاؤں تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے یہ ساری پرابلمز آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں اسپیشلی جو سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور جو اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہے نا لیکن اگر اس طرف اس کا دھیان لگا دیا جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں پڑ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اسٹگما کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا النس کے ساتھ نہیں بیچارہ مرتا جتنا اس کو لیبل کرنے کی وجہ سے ہر جگہ پہ بار بار سنایا جب جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اب جیسے اگر کسی کو مینٹل النس ہے تو اس کو بار بار یہ چیز بودر کروائی جاتی ہے کہ یہ پاگل ہو گیا یہ نہیں کہہ رہے ڈپریشن میں یہ نہیں کہہ رہے یہ اسٹریس میں ہے یا یہ اس کو تھوڑی سی پریشانی چل رہی ایسا کچھ نہیں یہ مینٹل ہو گیا ٹھیک ہے examples of some of the harmful effects of the stigma include refusal to seek treatment اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینے سے ریفیوز کر دیتے ہیں ریجیکشن بائی دا فیملی اینڈ دا فرینڈس فیملی بھی منع کرنا شروع کر دیتی ہے ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے فرینڈس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں سبجیکشن ٹو فزیکل وائلنس اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں فزیکلی وائلنس میں چلے جاتے ہیں inadequate health insurance coverage for mental illness پراپر جو ہے وہ ایڈیکویٹ ہیلتھ انشورنس بھی نہیں ہوتی کوریج بھی نہیں ہوتی مینٹلی لوگوں کی ٹھیک ہے تو اس طرح کی کافی ساری پرابلمز آتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے اسپیشلی جب اسٹگماٹائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب اسٹگماٹائز ہو جاتا ہے تو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں مینٹل ہیلتھ پاکستان کے اندر کیسے چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا کریکلم دیکھا ہوگا اس کے اندر یہ آپ کا کریکلم کے اندر یہ پارٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے in Pakistan it is not able people are unemployed or living below the line of the poverty and the psychiatric patients are stigmatized that they are mad and people consider that these patients cannot be cured ہمارے پاکستان کی اس ٹائم سوچ کیا ہے سوچ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نوٹس کیا جاتا ہے نوٹیبل ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر انمپلائڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پاورٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں بلو دا لائن آف پاورٹی یعنی کہ جو غربت سے بھی نیچے لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اینڈ دیٹ سائیکیٹرک پیشنٹس آر اسٹگماٹائز یہ جو سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں ان کو اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے اینڈ دے آر میڈ اور یہ میڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ پیپل کنسیڈر دیٹ دیز پیشنٹس کین ناٹ بی کیورڈ اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو یہ اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایڈیشنلی اٹ از کلچرلی کنسیڈرڈ دیٹ دا مینٹل النس آر ڈیو ٹو سپرا نیچرل کاز فار ایگزامپل سورکرر کی وجہ سے ہے وچ کرافٹ کی وجہ سے ہے ایول آئی کی وجہ سے ہے وچ از اے myth and become a barrier in availing the mental health services زیادہ تر لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا ہوگا اس دن بھی کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے اور یہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ زیادہ تر جو مینٹل ہیں ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان کے اندر ایول اسپرٹس ہیں اور جس کے اندر ایول اسپرٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کو اٹھا کے مارتا ہے اٹھا کے پھینکتا ہے نا اس طرح کا کنسیپٹ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے یہ سوچ ہی غلط ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب ہم
اب جو مینٹل ہوتا ہے نا پیشنٹ، جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، جیسے کہ کوئی بائی پولر کا ہے یا پھر کسی اور ڈیزیز کے ساتھ ہے، وہ اتنا زیادہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی اور ان کے نیورونز اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایکسٹرا پاور آئی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ جو ہے، میں نے آپ کو یاد ہے بتایا ہوگا یا لاسٹ کلاس کو بتایا تھا کہ ایک پیشنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے 10 ورکر 10 لوگ مل کے جب وہ اگریسو ہوا ہوتا ہے تب جا کے اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں. تو جب اس طرح کے لوگوں کے اندر پاور آتی ہے تو لوگ اسے سپر نیچرل پاور سمجھتے ہیں. اس پاور کو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اس لیے اس کے اندر ایکسٹرا پاور ہے، اس کے نیورونز اوور ایکٹیو ہیں، اس کی باڈی زیادہ اسٹرینتھ دے رہی ہے. نہیں، وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو چڑیلے ہیں جن میں وہ اس کو یہ طاقت دے رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو کوئی کسی نے بلیک میجک کیا ہوا ہے، چڑیلوں کا قبضہ ہوا ہوا ہے، ایول آئی ہے اس کے ساتھ، یہ ساری مت ہیں اور یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. اب ایک بچہ ہے، وہ اس کو مار رہے ہیں، اس کو باندھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹل النیس کی وجہ سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. لیکن ہم لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے پیر کے پاس لے جاؤ، بابے کے پاس لے جاؤ، وہ جھاڑو مار مار کے اور اس طریقے سے اس کو روڈ مار مار کے اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالوں سے پکڑا کر یہ کہتے ہیں اس کے اندر کی چڑیل کو باہر نکالنا ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو مینٹل ہاسپٹلس اسی لیے بنے ہیں تاکہ ان چیزوں کو قابو کیا جائے. اچھا، اس وجہ سے جو اس طرح کے لوگوں کے کنسیپٹ ہیں اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بیریئر ہو جاتا ہے ان اویلنگ دا مینٹل ہیلتھ سروسز. ہاں، ان جگہوں پہ ہے تو پھر لوگ بیریئر بھی نہیں لیتے، بیریئر آ جاتا ہے مینٹل ہیلتھ سروسز لینے میں. لوگ پھر مینٹل ہاسپٹلس میں نہیں جاتے، لوگ کسی سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دی کوسچن arises here why myths are so common in Pakistan. یہاں پہ یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ میتھس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی کیوں کامن ہے. اٹ could be because of many reasons but the main factor here is lack of awareness. پاکستان میں بہت زیادہ لیک آف اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا کنسیپٹ رجحان یہاں پہ زیادہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی میتھس کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں ریلیجیسلی بھی غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے غلط کنسیپٹس ڈالے جاتے ہیں کیونکہ جو لیڈرز ہیں وہ بھی بہت ساری غلط باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں تو لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں. اب میں کسی کی بات نہیں کرتی، میں اپنے ریلیجن کی بات کرتی ہوں. ہر دوسرے گلی میں پاسٹرز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے سمجھا رہا ہے ہر بات کو اپنے، کیونکہ اب دیکھو خدا کا پیغام جو ہے نا، چاہے کسی بھی مذہب کا، وہ ہے بھید کی باتیں. ٹھیک ہے، خدا نے کچھ باتیں ایسی ہمیں بتائی ہوئی ہیں اس طریقے سے کہ لوگ اس کو اپنے حساب سے مولڈ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے غلط انٹرپریٹ ہوتا ہے سننے والے کو، فالوورز کو، تو اس سے بھی پرابلم کریٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے اویئرنیس ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ demystifies common myths by revealing the facts and promotes health-seeking behavior in the public. Awareness regarding mental health جو ہے نا demystify کرتی ہے common myths کو جو کہ reveal ہوتی ہیں by revealing the facts and promotes health-seeking behavior in the health. جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو myths بنی ہوئی ہیں، اگر ہم health awareness دے دیتے ہیں mental health سے related، تو جو myths بنی ہوئی ہیں نا وہ ریویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کا ریویل کرنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ ہے وہ پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا ٹورڈس ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پروموٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو یہ پرابلم ہے اور ہمیں مینٹل ہیلتھ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں سیکھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان مینٹل ہیلتھ سیکٹرز گورنمنٹ کین مینیج دا human resource through proper policy making and appropriate material resources allocation. مینٹل ہیلتھ سیکٹرز میں گورنمنٹ جو ہے وہ مینیج کر سکتی ہے ہیومن ریسورس کو تھرو پراپر پالیسی میکنگ. اگر پراپر پالیسی بنا دی ہے اور اپروپریٹ مٹیریل ریسورسز دیے جائیں، ایلوکیشن کی جائے، تو اس سے بہت سارے مینٹل ہیلتھ سیکٹر جو ہیں وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مینٹل پیشنٹس ہیں ان کے لیے کھانا وہیں سے آتا ہے. ٹھیک ہے،
جو تھوڑے سے سک ہیں یا ویک ہیں یا جن دنوں میں اب جیسے ان دنوں میں کسی کو فلو فیور وغیرہ ہوگا تو اس کی ایکسٹرا ڈائٹ چل رہی ہوگی، ایکسٹرا ڈائٹ میں ان کے لیے ڈیلی انڈے آتے ہیں، دودھ آتا ہے پینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور فروٹس آتے ہیں، اور اسپیشل ڈائٹ آتی ہے، اسپیشل ڈائٹ کے اندر ان کے لیے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے سوئیاں وغیرہ بن کے آتی ہیں، جو نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھا سکتا، کوئی بھی اگر روٹی وغیرہ منع ہے یا کوئی سافٹ ڈائٹ وغیرہ چل رہی ہے پھر اس طریقے سے بن کے آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ سب چیزیں مینجمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ناشتے میں انڈے آنا، ڈیلی ناشتے میں بریڈ آنا، چائے ملنا، 2 ٹائم میں چائے ملنا، یہ ساری چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو مینٹل ہیلتھ سیکٹر میں گورنمنٹ جو ہے وہ مینیج کرتی ہے ہیومن ریسورس کو، ٹھیک ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، عیدوں پہ دیے جاتے ہیں، عیدوں پہ اسپیشل کھانے دیے جاتے ہیں، ہر تہوار پہ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک پراپر پالیسی میکنگ کی جاتی ہے اور اپروپریٹ مٹیریل ریسورسز دیے جاتے ہیں، پراپر ایلوکیشنز کی جاتی ہیں ریسورسز کی کہ کس نے کس چیز کا کس طرح سے یوز کرنا، بجٹس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دا گورنمنٹ شوڈ ریز دا اسٹینڈرڈز آف انفراسٹرکچر، اب یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو امپروو کرے، ریز کرے اس کے اسٹینڈرڈ کو، اب آپ جب مینٹل کا وزٹ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ بلڈنگس بہت ٹوٹی ہوئی ہیں، واش روم ٹوٹے ہوئے ہیں، راستے عجیب سے ہیں، جو سیل ہیں وہ بڑے گندے سے بنے ہوئے ہیں، وارڈ بڑی رف سے بنی ہوئی ہیں، پرانے دور کی بلڈنگس ہیں، اونچی اونچی چھتوں والی، لانگ چھتوں والی، اس طرح کی سچویشن ہے، تو انفراسٹرکچر پہ کام کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مینیج دا بجٹ ایچ ایئر فار دا ہیلتھ سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر کے لیے بجٹ جو ہے وہ ایچ ایئر بنایا جائے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ نہیں بنتا، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ مینٹل کا آتا ہے، مینٹل ہاسپٹل کا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے دیئر شوڈ بی مانیٹرنگ سسٹم، اب بجٹ تو دیا جاتا ہے، ایچ ایئر بجٹ بھی آتا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کرنا، اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے فار دا مٹیریل ریسورسز وچ از پرووائڈیڈ ان دا نیم آف دا بجٹ، اب کیا ہے مانیٹرنگ سسٹم ہونی چاہیے، کیوں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ جو مٹیریل ریسورسز ہیں جو کہ پرووائڈ کیے گئے ان دا نیم آف بجٹ کیا ان کا پراپر یوز ہو رہا ہے یا نہیں، اب وہاں پہ اے سی آئے ہیں مینٹل میں، ٹھیک ہے، اور اے سی آ کے کتنی جگہوں پہ لگے ہیں کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، وارڈ کے لیے اے سی آئے ہیں 10 اور لگے کتنے ہیں نہیں آئیں، ٹھیک ہے، یہ پرابلم چلتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ بات کر لو کہ بلڈنگس بنانے کے لیے وارڈ کو رینیو کرنے کے لیے پیسہ آیا، وارڈز بن رہی ہیں، ایک ایم ایس آیا، ایک وارڈ بن رہی تھی وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں اور وہ ایم ایس واپس چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی وہ ریٹائر ہو گیا اور بجٹ نیا آ گیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس بہت سارا بجٹ اور بہت سارا پیسہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے چھت پہ کھڑے ہو کے اوپر سے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ اس ایم ایس کے دور میں ہیلتھ سیکٹری آیا اس جگہ کا وزٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیونکہ اس کے اوپر بڑے الزامات تھے کہ یہ گبن کرتا پیسہ کھاتا، تو چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہیلتھ سیکٹری نے خود پانی پھینکوایا اور پانی جو ہے وہ چھت سے نیچے آ گیا، اتنا رف کام ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی روٹین ہے، لوگ آتا ہے بجٹ اور کھا جاتے ہیں، اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا سسٹم اوور آل خراب ہے۔ ہسٹری آف مینٹل ہیلتھ پاکستان کے اندر کیا چل رہی ہے؟ At the time of the independence in 1947, there were 3 asylums like hospitals, each at Hyderabad, Lahore, and Peshawar, with a total of 2,000 beds. These were in a miserable shape, with no psychiatrist, and managed by the medical officers only. Okay? These hospitals were called madhouses, and the patients were often brought in chains. उनको पागल खाना कहा जाता था, ठीक है, और जो है लोग आते थे चेन्स के अंदर बांध के, ठीक है, उनको कन्फाइन किया जाता था और किस तरह क्या थे, असाइलम थे, वो जेल बने हुए थे, असाइलम जेल लाइक के हॉस्पिटल थे, ठीक है, हैदराबाद में, लाहौर में और पेशावर में 1947 में अवेलेबल था जब पाकिस्तान बना था, ठीक है, और ये सब जो है वो 2000 बेडेड थे।
These hospitals were called madhouses इनको कहा जाता था, and the patients were often brought in chains. The state of affairs went on for a number of years until the government decides to establish the first psychiatric unit each at the Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, and Government New Hospital Lahore in the year of 1965 and 1967 respectively. State of affairs went on for a number of years until the government decides to establish the first psychiatric units. फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, स्टेट अफेयर्स जब इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें साइकेट्रिक यूनिट्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, ठीक है। तब उन्होंने कराची के अंदर बनाया, जेपीएमसी के अंदर, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा कराची में था। इसके अलावा गवर्नमेंट जो हमारा न्यू हॉस्पिटल है लाहौर में, उसमें बनाया 1965 में और 1967 में, ठीक है। इनके अपने एक प्रॉपर यूनिट्स बना दिए गए। The establishment of psychiatric services are rural health centers and basic health units, ठीक है, has remained a dream to date, ठीक है। establishment of psychiatric services जो है ना वो रूरल हेल्थ सेंटर में और बेसिक हेल्थ सेंटर में अभी ड्रीम टू डेट है। कोशिश की जा रही है कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए रूरल हेल्थ सेंटर में और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। A large number of psychiatric patients are seen by family practitioners and alternate therapists, and only 5 to 10% of the patients reach the psychiatrist, mainly for the reasons of stigma, low awareness, and the cost factors, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो उनको फैमिली प्रैक्टिशनर ही देख लेते हैं और अल्टरनेट थेरेपिस्ट देख लेते हैं, और सिर्फ 5 से 10% जो लोग हैं वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच पाते हैं, मेनली फॉर रीजन ऑफ स्टिग्मा। खास तौर से जो आते हैं इनमें से सिर्फ 5 से 10 ही क्यों आ पाते हैं, क्योंकि मेन रीज़न है कि उनको स्टिग्माटाइज किया जाता है, उनको अवेयरनेस नहीं है और कॉस्ट फैक्टर्स है, ठीक है। इस वजह से नहीं लोग आ पाते। सबसे पहले तो वो इसलिए नहीं आ रहे, जो 5-10 बच्चे भी हैं ज़्यादातर प्रैक्टिशनर के पास चले गए, जो बच्चे वो थेरेपिस्ट के पास चले गए, जो उसके बाद बच्चे हैं वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पास पहले तो वो स्टिग्मा के डर से कि पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में ये मशहूरी हो जाएगी कि ये पागल हो गया, इसलिए नहीं जाना। दूसरा उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको हुआ क्या, क्या कह देते हैं ये फलानी जगह पे ये बैठा था, इसने खाना खाया था, रात के टाइम आ रहा था, खुशबू लगाई हुई थी, गाने बड़ा सुनता था, हंसता बहुत था, इस वजह से हुआ, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर, इसलिए भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहले ट्रैवल करके ले जाएंगे, खर्चा इतना होगा, फिर आगे जाके डॉक्टरों की फीस वगैरह इतनी ज़्यादा पड़ेगी, तो कॉस्ट फैक्टर की वजह से भी नहीं आते। पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स क्या है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल मुझे दो कि पाकिस्तान में इनसे रिलेटेड और क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स नहीं आते, मेंटल हॉस्पिटल्स तक अप्रोच नहीं करते, क्या रीज़न है?
ابھی ہم تک اپنے جو ہمیں سیشن ہے وہ سارا اٹینڈ کیا ہے یا ابھی لاگ ان ہوئے؟ ابھی لاگ ان ہوئے ہو یا پورا سیشن اٹینڈ کیا؟ عائشہ should be عائشہ عمران اگر انہوں نے اٹینڈنس لگوائی ہے تو ابھی ساری جو ریسپانس کے بتا عائشہ اشفاق آپ ان کی ایڈوکیٹ مزید ہے وہ دونوں خود رسپانس نہیں کریں ایسا بات ہاں جی لیک آف اویئرنیس ہے میرا کہہ رہی ہے مبین کہہ رہی ہے لیک آف اویئرنیس ہے لیک آف منی ہے اور ریسورسز ہے میم اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا فیملی سمجھتی ہے یہ مینٹل ہے ان کے لیے شرم کی بات ہے بالکل ایسے لوگ گھروں میں چھپا دیتے ہیں اویئرنیس نہیں ہوتی اور سیکنڈ یہ کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں بالکل اور کچھ لوگ اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے ایسے ہی سائیکیٹرک کے پاس جانا لوگ اچھا نہیں سمجھتے کچھ گھر والے اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا برا سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور وہ پھر وہ جو ہے نا کہ ہمارے اوپر فیملی کے اوپر لیبل ہو جائے گا فیملی میں ڈسکشن ہوں گے لوگ ہمیں باتیں کریں گے یہ وہ اس وجہ سے پاکستان میں ایسے کون سی سٹیز ہیں جہاں پہ زیادہ اویئرنیس کی کمی ہے ہاں جی پاکستان میں زیادہ تر ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں جدھر یہ بلیک میجک کا یوز زیادہ ہے ڈسکشن زیادہ ہیں بلیو زیادہ ہے سیالکوٹ میں اور میرا خیال ہے کہ سندھ والی سائڈ پہ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اور جی موسٹلی ولیجز میں ٹھیک ہے سندھ لوور پنجاب میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور
ہر جگہ ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. کے پی کے میں بھی اس طرح کا رجحان ہے, لگتا نہیں ہے مجھے. اچھا اٹینڈنس لگوا لو آپ لوگ. ماریہ طاہر کون ہے؟ اچھا ماریہ طاہر یہ ہے, ٹھیک ہے. آمنہ پروین انشا.